आज का हमारा मौजू होगा शिकवा और शिकायत। पिछले कई अरसे से आप जानते हैं कि मुकाशफा में से तरतीबवार बातों को हम कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और आज जो इसी खतों में से आखिरी हिस्सा बयान किया जा रहा है वो है शिकवा और शिकायत। मुझको तुझसे ये शिकायत है। और इन 7 कलीसियाओं को जो खत दिए गए, जो मैं समझती हूँ कि आज भी बिल्कुल असली हालत में वैलिड, आज की घर की कलीसिया पे भी गालिब आते हैं, ये आज के लिए भी बिल्कुल वैलिड हैं। और हमारी वो मकामी कलीसियाओं के लिए भी ये कलाम है जिनमें हम आज कल जा रहे हैं। और आज का जो इन कलीसियाओं को शिकायत मसीह ने खुद की है, उनमें पहली शिकायत जो है वो ज्यादातर तो बहनें जानती हैं। ये मुकाशफा 2 बाब उसकी 4 और 5 आयात में इनका जिक्र है। मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। जब मैं ये इस शिकायत को बयान करने के लिए तरतीब दे रही थी, तकरीबन महीना ही हो गया, मेरी बारी काफी लेट आई है, तो मुझे इस कलाम के वसीले से जाती तौर पे ये कलाम ऐसा था कि जैसे मुझे आईना दिखा रहा है। और ये खास मेरे लिए है, आज का कलाम मेरे लिए है कि मैंने बहुत दुख उठाया है, इस बड़ी मैं तकलीफ में से गुजरी हूँ इस कलाम की पढ़ने के वसीला से, तैयारी के वसीला से। और मुझे खुदावंद ने बहुत कोड़े मारे हैं और मैं उन कोड़ों से मेरा दिल और मेरा जिस्म बकायदा बहुत जख्मी है। और मुझे हौसला नहीं हो रहा था कि मैं इस कलाम को बयान कैसे करूं। और अच्छा हुआ कि मुझे थोड़ा देर लगी है, क्योंकि मेरे अंदर इतना हौसला ही नहीं था कि मैं इस आज के कलाम को पेश करूं, क्योंकि ये सब का सब, ये शिकवे, ये खुदावंद ने, मसीह ने जो शिकायत करी हैं, ये खास मेरे लिए हैं। और मैं इन पे खड़े होने के लिए इतने कोड़े खाए और मुश्किल हो गया कि मैं इन पे खड़ी रह सकूं। कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी, ये जुमला भी मुझे खाए जा रहा था। और इसके आगे पढ़ने के लिए तो मेरे अंदर हौसला ही नहीं था। क्या मोहब्बत, कौन सी मोहब्बत छोड़ दी? मैं तो इसी पे सोचती रही, मैंने अपनी क्या क्या मोहब्बत छोड़ी। और मुझे याद भी आ गई कि मैंने क्या क्या छोड़ा। और खुदावंद के कलाम ने मुझे सख्त सख्त तंबीह की और सख्ती के साथ मेरे साथ पेश आया। बस ख्याल करके तू कहां से गिरा है। मैंने इस पे बहुत ख्याल किया। मैंने कलीसिया को क्या बताना था, ये तो मेरे लिए था। मैं अपने लिए बहुत परेशान और आंसू बहाने पड़े मुझे। और तौबा करके पहले की तरह काम कर। और मैं डरती और कांपती हुई आज हाजिर हो सकी कि मैं पहले की तरह कलाम को पढ़ सकूं, खुदावंद के साथ जाती शख्सी तौर पर वक्त गुजार सकूं। मैं मानती हूं कि मैंने वाकई पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। मैं अपने घर के कामों में और घर के बच्चों के साथ उसमें इतने बिजी हो गई कि मैं अपनी स्टडी को टाइम देने के लिए मेरे पास वो वक्त नहीं रहा जो मैं अपने खुदावंद के साथ जाती शख्सी तौर पे पहले गुजारती थी। सबसे ज्यादा खुदावंद ने मुझे डंडे मारे, कोड़े मारे। तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल कर, जब मैंने ख्याल किया तो बहुत सारी बातें मेरे गिर्द नाचने लग गई, घूमने लग गई। और मैं पछताई, मैं बहुत घबरा गई कि खुदावंद मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई। खुदावंद का शुक्र है कि मैं 2026 में हूँ और आज भी जिंदा हूँ ताकि अपनी गलतियों को ठीक कर सकूं। अरे खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि खुदावंद तूने मुझे मौका दिया है कि मैं जनवरी को मैंने गुजारा और अब मैं फरवरी में जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आज के दिन मैं जिंदा हूँ कि मैं अपनी पहली मोहब्बत याद करूं और ख्याल भी करूं कि कहां से गिरी हूँ और खुदावंद तौबा करके पहले की तरह काम करूं। ये कलीसिया से शिकायत है और खास मुझसे। और
میں اسے بیان کرنے کے قابل تو نہیں تھی، لیکن خداوند نے مجھے پھر بھی تیار کیا کہ ابھی میرے اندر یہ حوصلہ نہیں تھا کہ میں اپنے گھر میں اکیلے ہی بیٹھ کے اسے بیان، میں نے اپنی بہن کو ساتھ اپنے حوصلے کے لیے میں اٹھ کے چل کے ان کے گھر آئی کہ میں ان کے ساتھ مل کر مجھے حوصلہ ملے گا اور میں اس باتوں کو بیان کر سکوں گی۔ اور اگر سزا بھی ہے بھائی، اس کی سزا ہے اگر میں نے ایسا نہ کیا، اگر میں نے توبہ نہ کی، میں نے پہلے کی طرح کام نہیں کیا، اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ چراغ دان کیا ہے؟ کلیسیا ہے، میں تجھے کلیسیا سے نکال دوں گا۔ پچھلے دنوں میرا نیٹ جو تھا وہ کافی مجھے پریشان کر رہا تھا، میں کئی دن یہاں سے غائب رہی کلیسیا سے، اور میری بہن لیڈیا نے جب ہم ملے تو اس نے مجھے یہ جملہ منہ سے اس نے کہا بھی کہ ہم تجھے نکال دیں گے، تم آتی نہیں ہو اس میں، اور ہم تمہیں اس گروپ سے نکال دیں گے۔ اور میں نے سوچا کہ خداوند نے تو مجھے کلام میں سکھایا ہے کہ میں تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا، میں تجھے نکال دوں گا۔ اور یہ روزانہ خداوند کے سامنے حاضری دینا کتنا ضروری ہے۔ جب میں نیٹ نہ ہونے کے وسیلہ سے بھی، یا اگر میں اپنے کاموں کے وسیلہ سے بھی دیر سے اس میں شامل ہونے لگی، اگر میں نے اس میں سستی کاہلی کا مظاہرہ کیا، جو خداوند نے مجھے سکھایا کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی، اور اگر تو توبہ نہ کرے گی تو میں تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا، میں تجھے نکال دوں گا۔ اور یہ لفظ میری بہن لیڈیا کے منہ سے بھی جو ہے وہ خدا نے مجھے سنوایا، اور میں سمجھ گئی کہ یہ خدا کیا کلام ہے۔ اور لکھا تھا آگے تنبیہ ہے، جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ خداوند کا روح کام کرتا ہے، کسی میں بھی کام کرے، اگر ہمارے سننے کے کان ہو تو سن لیں۔ اور یہ جب افسس کی کلیسیا سے بیان کیا گیا تو میں کہتی ہوں کہ یہ آج مجھ پر بھی بالکل ویلڈ ہے، بالکل اس نے اسی طرح کام کیا جس طرح یہ شکایت کی گئی ہے، آج کا کلام میرے لیے ہے۔ اور میں نے اس پہ کان لگایا کہ خداوند کی آواز کو سنوں اور باقاعدہ اس کی تیاری کر سکوں۔ یہ پہلی شکایت ہے جو خداوند کے کلیسیا سے اور خاص میرے سے خداوند نے کلام کیا ہے۔ دوسری شکایت جو اس میں بیان کی گئی ہے پرگمن کی کلیسیا سے ہے، 2 باب 14 اور 15 آیت ہے۔ مجھے چند باتوں کی تجھ سے شکایت ہے، اس لیے کہ تیرے ہاں بعض لوگ بلام کی تعلیم ماننے والے ہیں، جس نے بلق کو بنی اسرائیل کے سامنے ٹھوکر کھلانے والی چیز دی، یعنی یہ کہ وہ بتوں کی قربانیاں کھائیں اور حرام کاری کریں۔ بڑا سخت شکایت ہے، مسیح کو کلیسیا سے شکایت ہے، مجھ سے شکایت ہے کہ تم دنیا کے جن قوموں میں رہتے ہو تم ان کی باتوں میں آ گئے ہو، تم ان کے ساتھ ان جیسے کام کرنے لگے ہو، بتوں کی قربانیاں کھانے لگ گئے ہو، تم حرام کاری کرتے ہو۔ اور یہ کلیسیا سے شکایت ہے، یہ مجھ سے شکایت ہے۔ میں بہت کھوڑے کھائے اور میں نے اس بات کو سیکھا کہ خداوند کو بالکل ٹھیک شکایت ہو رہی ہے، اور کلیسیا میں ایسے لوگ، ہم ایسے شامل ہیں کہ ہم بتوں کی قربانیاں بھی کھا رہے ہیں ان کے ساتھ۔ ایسا ہم نے گٹھ جوڑ کر لیا، میں نے ایسا گٹھ جوڑ کر لیا ہے اپنے آس پاس کی قوموں کے ساتھ کہ جس سے خداوند نے منع فرمایا،
اور لکھا ہے کہ تم خالی ان کے ساتھ گٹھ جوڑ نہیں کرتے بلکہ تم ان کے ساتھ حرام کاری بھی کرتے ہو۔ حرام کاری کا لفظ ہے جو سخت لفظ ہے، جو کڑوا لفظ ہے، جو مجھ سے ہضم نہیں ہو رہا، لیکن خداوند نے فرمایا ہے، خداوند کے منہ کی باتیں ہیں اور یہ کڑوا کلام میرے لیے ہے۔ اور کلیسیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں جو آج زندہ ہیں اس پہ کان لگانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ خداوند کی طرف سے فرمایا گیا ہے۔ پس توبہ کر، نہیں تو میں تیرے پاس جلد آ کر اپنے منہ کی تلوار کے ساتھ ان کے ساتھ لڑوں گا۔ منہ کی تلوار، منہ کے اندر تلوار موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھروں سے اونچی آوازیں دوسرے لوگ بھی سن رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ سزا ہے جناب کہ پس توبہ کر، نہیں تو میں تیرے پاس جلد آ کر خود آ جائے گا، وہ حاضر ہو جائے گا سزا دینے کے لیے۔ میں کیا کروں گا؟ اپنے منہ کی تلوار کے ساتھ تیرے ساتھ لڑوں گا۔ کلام کو بھی تلوار کہا گیا ہے۔ جب میں کلام پڑھوں گا تو بھی خداوند لڑنے آ جائے گا۔ خداوند نے ایسا کلام کرے گا کہ وہ مجھے کاٹ کے رکھ دے گا۔ پچھلے 1 مہینے سے میں اس کلام کی تیاری کر رہی ہوں، اس سے بھی پہلے سے جب میں اس کو پڑھتی ہوں تو یہ کلام مجھے کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ اس نے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں، اور خداوند کا کلام سختی کے ساتھ پیش آیا ہے، اور خداوند نے میرے ساتھ ایسے بات کی ہے کہ میرے اندر ہمت نہیں کہ میں اسے بیان کر سکوں، لیکن میں پڑی نہیں رہوں گی، میں دوبارہ سے ہمت کروں گی، میں خداوند کے سامنے گریہ زاری کروں گی کہ اے خداوند میں تیرا شکر کرتی ہوں کہ تو نے آج کے دن مجھے زندہ رکھا ہے۔ تو مجھے اثر نو عقابوں کی مانند زور بخشنے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ میں زندہ ہوں، اور تو میری مردہ ہڈیوں میں جان ڈال دیتا ہے۔ اور خداوند نے میرے اندر ایسی الفاظ مجھے دیے کہ میں بیان کرنے کے قابل بن جاؤں، اور میں اس گواہی کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں کہ یہ کلام میرے لیے ہے، اور خداوند کا کلام کی تلوار جو ہے مجھے کاٹتی ہے، مجھے ٹکڑے ٹکڑے کرتی ہے۔ اے خداوند فضل کر دیا کہ تو نے مجھے آج زندہ رکھا تاکہ میں توبہ کر سکوں۔ اے خداوند میں خاکسار بنتی، توبہ کرتی، تیرے نزدیک آتی، تجھے خداوند پیار کرتی اور تجھ میں بڑھتی اور قوت پاتی ہوں، تاکہ خداوند میں عقابوں کا سا زور حاصل کر کے اے خداوند بلو پر و بال سے اڑ سکوں۔ اے خداوند تیرا شکر ہے کہ خداوند میں کلیسیا سے نکالی نہیں گئی، تو نے میرے چراغ دان کو ہٹا نہیں دیا بلکہ مجھے موقع بخشا ہے۔ اے خداوند اس تلوار سے جو میرے سر پہ خداوند منڈلاتی رہتی ہے، اور میں خداوند غیر قوموں کے سامنے منہ کی تلوار سے خداوند جب تو لڑتا ہے تو میں خداوند تیرا سامنا نہیں کر سکتی۔ اے خداوند تو مجھے سننے والے کان دے، کیونکہ لکھا ہے جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ اے خداوند تو مجھے سننے والے کان اور قبول کرنے والا دل دے، کیونکہ تو نے مجھے زندگی دی ہے، تو نے مجھے سلامتی دی ہے۔ میں تیرا شکر کرتی اور تیرا خداوند تجھ میں بڑھتی۔ آج کی تیسری شکایت جو اتنی زیادہ سخت ہے کہ میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں اسے بھی بیان کروں، لیکن میں خداوند سے قوت پا کر اسے بیان کروں گی۔ یہ تھواتیرا کی کلیسیا کو کہا گیا مکاشفہ 2:20 آیت ہے۔ مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اس عورت ایزبل کو رہنے دیا ہے۔ جب میں نے عورت ایزبل پر غور کیا تو یہ کوئی اچھی شہرت رکھنے والی عورت نہیں تھی۔ آپ سب جانتے ہیں ایزبل کے بارے میں کہ اس نے دھوکہ دہی سے کام کیا، اس نے دنیاوی چلاکی ہوشیاری کو استعمال میں لایا، اور خداوند مسیح کو یہ شکایت ہے کہ تو نے اس عورت ایزبل کو رہنے دیا ہے۔
تو بہت سارے اچھے کام بھی کرتی ہے، لیکن تو نے اس عورت ایزبل کو بھی رہنے دیا ہے، تو نے یہ بھی کر لیا ہے۔ اور تو نے کیا کیا ہے؟ جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے اور میرے بندوں کو حرام کاری کرنے اور بتوں کی قربانیاں کھانے کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے، عورت تو نے ایزبل کو رہنے دیا ہے۔ تو نے عورت کے ساتھ وہ اپنے اندر ایسی رکھی ہوئی ہے کہ تو بتوں کی قربانیاں، تو غیر قوموں کے ساتھ مل گئی ہے اور تو نے ان کے ساتھ ان کے جیسے کام کر لیے ہیں، حرام کار ہے تو، اور کوئی حرام کاری کرنے والا خدا کی بادشاہت میں نہیں جائے گا۔ اے خداوند میں یہ جانتی ہوں، لیکن میں نے پھر بھی یہ کیا ہے، لیکن تیرا شکر کرتی ہوں کہ تو نے خداوند ایزبل کی اس عورت کو، اے خداوند جس کو میں نے رہنے دیا ہے، اے خداوند تو نے آج بھی زندہ رکھا تاکہ میں آج بھی توبہ کر سکتی ہوں۔ میں خداوند آج بھی اس بات سے اے خداوند توبہ کرتی اور خداوند تیرے قریب آتی اور خداوند تیری کلیسیا میں شامل ہوں۔ میں تیرا شکر کرتی ہوں کہ تو نے مجھے خداوند بتوں کی قربانیاں کھانے والی اور حرام کار عورت کو خداوند قبول کیا ہے اور اپنی خدمت کے لیے استعمال کیا ہے۔ میں تیرا شکر کرتی ہوں۔ اگر میں خداوند توبہ نہ کرتی تو خداوند تو مجھے ایسا تو نے خداوند مارتا کہ خداوند میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر خداوند دوبارہ نہ جڑ سکتی، لیکن خداوند تو نے مجھ پر رحم کر دیا کہ خداوند تو نے مجھے اس گھر کی کلیسیا میں، اپنی مقامی کلیسیا میں شامل رکھا ہے اور نکال نہیں دیا، مجھے مار نہیں دیا، اور وہ سزا جو میں یہاں ابھی خداوند دیکھ رہی ہوں کہ خداوند تو نے مجھے نہیں دی۔ لکھا ہے میں نے اس کو توبہ کرنے کی مہلت دی، مگر وہ اپنی حرام کاری سے توبہ کرنے نہیں چاہتی۔ اے خداوند جب تو نے آج مجھے موقع دیا ہے تو مجھے فضل بخش کہ میں اپنی حرام کاری سے توبہ کرتی ہوں۔ اے خداوند تو میری توبہ کو قبول فرما، تاکہ خداوند تیرے لوگوں کے سامنے جب میں نے اس بات کا اقرار کیا کہ خداوند یہ کلام میرے لیے ہے۔ اے خداوند میں نے بتوں کی قربانیاں کھائی ہیں، اے خداوند میں نے ایسے میل ملاپ اور میل جول رکھا کہ خداوند میں حرام کاری کرنے پہ اے خداوند آمادہ ہو گئی، لیکن خداوند تیرا خاصہ ہمیشہ رحم فرمانا ہے۔ اے پیارے خداوند تو نے مجھے بچا لیا، تو نے مجھے سنبھال لیا، تو نے مجھے آج بھی قبول کر لیا۔ میں تیرا شکر کرتی ہوں۔ دیکھ میں اس کو بستر پر ڈالتا ہوں، خداوند جو تو نے مہلت دی ہے مجھے فضل بخش کے خداوند اس مہلت کو کام میں لاؤں۔ اے خداوند آج کے دن کو غنیمت جانوں کہ آج کا دن خداوند نجات کا دن ہے۔ اے خداوند آج کا دن شادمانی کا دن ہے۔ میں اثر نو کعبوں کی مانند جوان ہوتی اور تجھ میں بڑھتی، اور خداوند تجھ تیرے ساتھ ساتھ اڑنا چاہتی ہوں۔ اے خداوند تو میری خدمت کو بڑھا دے۔ اے خداوند اس ساری اے خداوند توبہ کو جو میں کرتی ہوں تو قبول فرما، کیونکہ تو نے مجھے آج کا دن مہلت میں دیا۔ میں تیرا شکر کرتی، تو مجھے مہلت دیتا ہے کہ میں اپنی حرام کاری سے توبہ کروں۔ دیکھ میں اس کو بستر پر ڈالتا ہوں، اور جو اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں اگر اس کے سے کاموں سے توبہ نہ کریں تو ان کو بڑی مصیبت میں پھنساتا ہوں۔ او خداوند مصیبت تو چھوٹی سی بھی میں افورڈ ہی نہیں کر سکتی، اے خداوند میں ہینڈل ہی نہیں کر سکتی، لیکن تو بڑی مصیبت میں مجھے ڈال دیتا ہے۔ اے خداوند تو مجھے بستر پر ڈال دیتا ہے اگر میں تیری مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتی۔ اگر میں آج مہلت سے فائدہ نہ اٹھاتی تو میں تیرے کلام کو پیش ہی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ لکھا ہے جو توبہ نہیں کرے گی، جو توبہ نہیں کرتی، اے خداوند تو اسے بستر پر ڈال دیتا ہے، اور خداوند اسے ایسا بیمار کر دیتا ہے، ایسا بستر پر ڈال دیتا ہے۔ اے خداوند تو مجھے اچانک مصیبت میں، بڑی لکھا بڑی مصیبت
اے خداوند چھوٹی مصیبت نہیں، میں تو چھوٹی مصیبت بھی اٹھانے کے لائق نہیں اور تو مجھے بڑی مصیبت میں ڈالتا ہے۔ اے خداوند فضل کر کے میں توبہ کروں، میں اگر تو توبہ دیکھ میں اس کو بستر پر ڈالتا ہوں اور جو اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں اگر اس کے سے کاموں سے توبہ نہ کریں تو بڑی مصیبت میں پھنساتا ہوں اور اس کے فرزندوں کو جان سے ماروں گا۔ اے خداوند تو نے میرے فرزندوں کو زندہ رکھا ہے، تو نے میرے بچوں کو سلامتی دی، بہت بہت شکریہ اے خداوند، کیونکہ میں نے تیری کلام کی باتوں پہ خداوند غور کر لیا، تو نے مجھ پر فضل کیا کہ خداوند اگرچہ میں بتوں کی قربانیاں کھانے والی تھی، اگرچہ میں غیر قوموں کے ساتھ حرام کاری میں پڑ گئی تھی، لیکن خداوند تو نے، اور جب میں نے توبہ کی تو نے مجھے مہلت دی اور میں نے توبہ کی تو نے میرے فرزندوں کو جان سے نہیں مارا۔ آئے خداوند میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، آئے خداوند میں خاک اور خداوند راکھ میں بیٹھ کر توبہ کرتی ہوں کہ تو نے میرے فرزندوں کو بچایا ہے، اگر میں توبہ نہ کرتی تو خداوند لکھا ہے اس کے فرزندوں کو جان سے ماروں گا۔ آئے خداوند تو نے میرے بیٹوں کو بچا لیا، ان کو زندہ رکھا ہے، آئے خداوند تو انہیں خوشیاں دے رہا ہے، تو نے مجھے اولاد کی والی بنایا، اولاد کی اولاد بھی دکھائی ہے، بہت بہت شکریہ، مہربانی، میں جتنا بھی خداوند تیرا شکریہ ادا کروں اے خداوند وہ کم ہوگا۔ اے خداوند تو نے مجھے اس سزا سے بچایا اور تو نے میرے فرزندوں کو نہیں مارا ہے، وہ بچ گئے ہیں۔ اے خداوند مجھے فضل بخش کہ میں 2026 کی آج کی ڈیٹ سے لے کر اے خداوند آئندہ جب تک زندہ رہوں، اے خداوند میں اس خوف اور سزا کو یاد رکھوں، اس بڑی مصیبت کو جو خداوند مجھ پر، میرے گھرانے پہ مجھے برباد کرنے کے لیے آئی تھی، میں یاد رکھوں گی اے خداوند، تاکہ اس سے بھی بڑی مصیبت میں نہ گرفتار ہو جاؤں اور اپنے فرزندوں کو ہاتھ سے نہ کھو دوں۔ اے خداوند وہ جان سے نہ مارے جائیں، کیونکہ اے خداوند اس کا تعلق، میرے کاموں کا تعلق، اے خداوند اس ساری حرام کاری کا تعلق، اس ساری بڑی مصیبت کا تعلق میرے بچوں سے ہے۔ اے خداوند میں تیرا شکر کرتی ہوں کہ تو نے مجھے بچوں والی بنایا، دلشاد کیا ہے، تو نے مجھے خاندان بخشا ہے، میں تیرا شکر کرتی اور فضل کر کہ میں تجھ سے ڈرتی اور کانپتی ہوئی آئندہ زندگی گزاروں۔ اور خداوند نہایت بار بار کلام مقدس میں لکھا ہے احتیاط کر کے عمل کرنا۔ جب آج مجھے زندگی بھی مل گئی، سلامتی بھی مل گئی، معافی بھی مل گئی، نجات کا آج کا دن بھی خداوند نے مجھے بخش دیا، تو خداوند مجھ پہ فضل کر دے کہ میں آئندہ گناہ نہ کروں۔ اے خداوند جو زنا میں پکڑی عورت، اے خداوند تو نے جب تو دنیا میں تھا تو نے اس کو یہی کہا تھا جا بیٹی اب دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ اے خداوند میں تیرا شکر کرتی ہوں تو نے مجھے بھی ایسے ہی کہہ دیا ہے، اور آج کا دن خداوند تحفے کے طور پر نجات کا دن مجھے دیا ہے۔ اور سب کلیسیاؤں کو، اس کے فرزندوں کو جان سے ماروں گا اور سب کلیسیاؤں کو معلوم ہوگا، سب کلیسیاؤں کو معلوم ہوگا، سب لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ دلوں اور گردوں کا جانچنے والا میں ہی ہوں۔ یس خداوند اگر میں دل میں بھی سوچوں اور گناہ کروں تو تو مجھے گردن سے پکڑ لے گا۔ اے خداوند آس پاس والوں کو، اور خداوند لکھا ہے سب کلیسیاؤں کو معلوم ہوگا، گو کہ میں اس کلیسیا میں بیٹھی ہوں بات کر رہی ہوں، لیکن خداوند سب کلیسیاؤں میں خداوند تو میرے ننگے پن کو ظاہر کر دے گا، تو میری ساری حرام کاری کو ظاہر کر دے گا۔ آئے خداوند لکھا ہے اور سب کلیسیاؤں کو معلوم ہوگا کہ دلوں اور گردوں کا جانچنے والا میں ہوں۔ بے شک خداوند میں تو دلوں اور گردوں کا جانچنے والا ہے، مجھے فضل بخش کہ میں خداوند تیرے خوف میں زندگی گزاروں، اور میں تم میں سے ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دوں گا۔ خداوند کو میرے کاموں کی فکر ہے، مجھے اپنے کاموں کی فکر نہیں، اور لیکن خداوند مجھے اتنا پیار کرتا ہے کہ لکھا ہے کہ خداوند کو میرے کاموں کی فکر ہے۔ خداوند کو میرے کاموں کی کیوں فکر ہے؟ وہ اس لیے کہ خداوند کو معلوم ہے، لکھا ہے کہ میں نے وہ کام جو میں نے دنیا میں کیے ہیں
وہ لے کر جانے ہیں، اس کے سامنے حاضری دینی ہے. وہ کام میں نے خالی ہاتھ نہیں جانا دنیا سے، میں نے وہ کام لے کر جانے ہیں. اور میری پسندیدہ آیت ہے کہ مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں، اور ان کے اعمال کیا ہوتا ہے؟ کام. ان کے اعمال، ان کے کام. اور کام کون سے؟ یہ جو سارے بیان کیے گئے ہر روز جو میں اپنے گھر میں کرتی ہوں. اگر خداوند کے لیے کرتی ہوں تو بھی لے کے جاؤں گی. اگر خداوند نے قبول کیے تو خداوند میرا نام اپنی کتاب حیات میں لکھے گا. اور اگر وہ کام لکھا ہے آگ پہ رکھے جائیں گے، اور اگر وہ آگ ان کو کھا گئی اور وہ خداوند نے قبول نہیں کیے اور وہ جل گئے، تو میں خالی ہاتھ رہ جاؤں گی. اے خداوند مجھے صاف دلی کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، نہ صرف دکھاوے کے لیے میں کام کروں. اے خداوند میں اپنے گھر ہی سے اے خداوند تیرے لیے کام کروں، اور خداوند کے لیے کام کروں. اپنے گھر کے کاموں کو بھی یہ جان کر کروں کہ خداوند کے لیے کرتی ہوں. اے خداوند میرے گھر کو خدا کی بادشاہت کی تصویر بنا دے، اور خداوند میرے گھر سے اچھی آوازیں باہر جائیں، اور خداوند ساری بری آوازوں کو یسوع کے نام سے اے خداوند میں ختم کروں. اور خداوند میرے بچے مجھے مبارک کہیں. لکھا ہے اس کے بیٹے اسے مبارک کہتے ہیں. جب وہ میرے کاموں کو دیکھتے ہیں تو خداوند مجھے مبارک کہیں گے. اے خداوند سب کچھ تو نے مجھے اتنا پیار کیا کہ کلام میں لکھوا دیا، اور خداوند ٹھیک خداوند ترجمہ کروا دیا. اے خداوند اب میرا کام ہے. اے خداوند بتانے والے بھی موجود کروا دیے آس پاس. اے خداوند اور جو مجھے بتاتے ہیں، اے خداوند تو میری ہر روز میری مدد کرتا ہے اور مجھے نجات کا دن بخشتا ہے، جیسے کہ تو نے آج بخشا. کیونکہ تجھے میری فکر ہے کہ میں نے اپنے کاموں کو تیرے پاس واپس لے کر آنا ہے. تو خداوند میں ایسا مبارک جب میں مروں بھی تو میرے گھر والے کہہ سکیں، اے خداوند خاص گھر والے اے خداوند کہہ سکیں کہ مرنے والی میں خداوند کی روح تھی. اے خداوند مجھے لائق طور پر اپنے آس پاس لوگوں کے لیے اور خداوند اپنے گھرانے کے لیے خداوند برکت کا باعث بنا، تاکہ خداوند میرے کام نہ صرف میرے گھر والوں کو نظر آئیں، میرے اے خداوند میں روشنی بن کر، نور بن کر، نمک بن کر خداوند اپنے محلے میں چمکتی رہوں، اپنی کلیسیا میں نظر آؤں. اور خداوند تیرے کلام کے وسیلے سے آئے خداوند جب میری موت بھی آئے تو خداوند لکھا ہے مبارک ہے وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں، کیونکہ ان کے اعمال ان کے ساتھ ہوتے ہیں. آئے خداوند جب میرے اعمال میرے ساتھ جانے والے ہیں تو خداوند مجھے اپنے اعمال کی فکر کرنا سکھا، اور گھر میں خداوند میرے اعمال ایسے درست ہوں کہ میرے ساتھی کو بھی پسند آئیں. اے خداوند میرے بیٹوں کو بھی پسند آئیں، میری بیٹیوں کو بھی پسند آئیں، میری بہو کو بھی پسند آئیں، پوتے پوتیاں بھی خداوند وہ جان لیں کہ خداوند میں تیری بندی ہوں. اے خداوند میں تیرے ساتھ چلتی رہوں. کاش میں صادقوں کی موت مروں اور میری عاقبت بھی انہی کی مانند ہو. کرتے ہی کوچ جاتے ہیں اپنے خدا کے پاس. کتنی عظیم موت ہے یہ صادقوں کی موت. میری بھی دعا ہے خدا تیرے حضور میں، مجھ کو بھی تو عطا کرے مقدسوں کی موت. جس کے سننے کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. یسوع کے نام میں آمین.